बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हंगामा बर्पा कर दिया है और उन्होंने इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के हवाले से संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न के 13 कौमी असम्बली के हलकों के नताइज तब्दील किए हैं। एक पुरहजूम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जज्बाती किस्म की बातें थी। वो कहते थे कि मुझ पे इतना ज़्यादा ज़मीर का दबाव है कि वो ख़ुदकुशी करने का सोच रहे थे, लेकिन खैर उन्होंने फिर कहा कि हराम मौत क्यों मरना है, तो लोगों को बता दिया जाए कि हुआ क्या है। और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और भी अहम तरीन शख्सियात पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे मुल्क में एक हैजान पैदा हो चुका है। ज़ाहिर है पहले से ये मुतालबात किए जा रहे थे कि इंतखाबात में धांधली हुई है। फार्म 45 और 47 के हवाले से बहुत ज़्यादा तजादात जो है वो पाए जा रहे हैं। कहीं से ये भी बातें आ रही हैं जैसे कि सिंध में कल पीर पगाड़ा साहब ने एक बड़े जलसे से खिताब किया और उसमें खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि मुल्क में जो है अब मार्शल लॉ लग सकता है। तो मार्शल लॉ की बातें की जा रही हैं इस वक्त। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद री इलेक्शन की बात की जा रही है और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ का भी कहना कि जी हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है आखिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा और इसके साथ साथ क्या ये पहली बार सब कुछ हुआ है या इससे पहले भी इस किस्म के हालात से हम दो चार रहे हैं। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे आज के व्लॉग में। लेकिन आप दोस्तों से पहले दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। लियाकत चट्ठा साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से इनके इल्ज़ामात की तरदीद तो कर दी गई है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चट्ठा साहब ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ साल पहले भी हुई थी और मज़े की बात यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन की धांधलियों से मुतल्लिक थी। और इसके साथ साथ हुस्ने इत्तेफाक देखें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा यह गया था कि जी इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये धांधलियां की गई हैं। यानी कि 2013 के इंतखाबात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2024 के इंतखाबात के बाद हुई है। इस पीरियड के दौरान एक इलेक्शन 2018 में भी हुआ, लेकिन उस इलेक्शन के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हालांकि उस इलेक्शन पर भी पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़दा थे और उसमें पीटीआई को जितवाने के लिए आरटीएस बिठवाया गया। पीटीआई को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए जो है वो लोगों को प्रेशराइज़ भी किया गया। कई किस्म के इल्ज़ामात थे, लेकिन इस नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने में नहीं आई। 2013 में जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी वो थी एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। ये नाम आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे। अफजल खान साहब जो हैं जब ये 2013 के इंतखाबात हुए तो ये एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और उसके बाद इलेक्शन के बाद इनका जो एक केस था प्रमोशन के लिए वो रेफ़र किया गया, लेकिन खैर ना तो इनकी प्रमोशन हुई और ना इनको जो है मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल सकी। तो लिहाजा ये साहब जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कि जी 2013 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई है और उसमें उन्होंने उस वक़्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर मेंबरान थे उन पर और उस वक़्त के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने ये धांधली करवाई है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं देख रहा था तो जनाब लियाकत चट्ठा साहब के सामने जो स्क्रिप्ट था वो मुझे लग रहा है कि 2013 वाला ही था, क्योंकि इन्होंने भी जिन पर इल्ज़ाम लगाया है उनमें यही शख्सियात हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इन पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन लोगों ने धांधली करवाई है। अच्छा, अफजल खान साहब जो हैं
انہوں نے بھی بڑے مذہبی ٹچ دیے تھے، بہت سارے جو قرآنی آیات ہیں ان کے حوالے بھی دیے تھے، اور لیاقت علی چٹھا صاحب نے انہوں نے بھی بڑا جذباتی قسم کا ٹچ دیا ہے۔ یار اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو یہ ظلم کیا ہے، میں نے جو یہ جرم کیا ہے، یہ مجھے اب جینے نہیں دے گا، وہ کہتا ہے مجھے پھانسی دے دی جائے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ جی مجھے آپ پھانسی دے دیں اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو ڈی چوک میں پھانسی دیں جو اس دھاندلی کے ذمہ دار ہیں یا جنہوں نے یہ دھاندلی کروائی ہے، تو ظاہر ہے یہ بڑی بات ہے بھائی، یعنی کہ وہ خود کو پیش کر رہا ہے۔ لیکن افضل خان صاحب نے بھی یہ تمام الزامات زبانی کلامی لگائے تھے، اور سیم اسی پیٹرن پہ لیاقت چٹھا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک صرف بیانات کی حد تک ہے، وہ جذباتی ایک تقریر کی حد تک ہے۔ اس طرح کی مجھے وہ بات لگ رہی ہے کہ یہ کسی سول بیوروکریٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی ورکر کا جو ہے وہ ایک بیانیہ ہے۔ اور اب آپ ذرا دونوں کیسوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو افضل خان صاحب کی ریٹائرمنٹ اور جناب لیاقت چٹھا صاحب کے چند دن، یہ مارچ 2024 میں ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، اور ان کی اس آج کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں، اس وقت نگران جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لگ یہ رہا ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب چونکہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک جو سیاسی وابستگی شو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کا ایک سیاسی جو ہے وہ جسٹر پیدا ہو جائے، وہ ذرا قد کاٹ ان کا بڑھ جائے اور فائدہ ہو جائے مستقبل میں۔ لیکن کچھ بھی ہو، اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح افضل خان کے معاملے پہ انویسٹیگیشن کی گئی تھی۔ افضل خان صاحب کے معاملے پہ ذرا میں اب آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں۔ افضل خان صاحب کی اس پریس کانفرنس اور اس الزام کے بعد الیکشن کمیشن کے اس وقت کے ممبر جسٹس ریاض کیانی صاحب، جو کہ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب سے ممبر تھے، انہوں نے ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا، اور کوئی 2-3 ارب روپے کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نوٹس بھیجے گئے تھے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، 2013 کا الیکشن تھا، اس کے کچھ ماہ بعد 2014 میں آئی تھنک یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، پھر یہ معاملہ چلا گیا عدالت میں۔ تو مقامی عدالت میں جس طرح ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، یہ پروسیس چلتا رہا، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے، آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے بھی شہباز شریف پر الزام لگایا تھا کہ مجھے انہوں نے رشوت آفر کی، پھر یہ معاملہ حد کے عزت کا دعویٰ دائر ہوا، عدالت میں چلا گیا، آج تک خیر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے وہ بس الزام انہوں نے لگا دیا تھا، اس کے بعد عدالت میں وہ نہیں آئے تھے۔ یہاں افضل خان صاحب بھی جو ہیں یہ کیس چلتا رہا، لیکن مزے کی بات یہ ہے، ذرا آپ تاریخ کے دریچوں سے ذرا کھنگالیے گا تو یہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ افضل خان صاحب نے 2016 میں اپنے الزامات نہ صرف واپس لیے تھے، بلکہ انہوں نے ان تمام شخصیات سے جن پر انہوں نے سنگین الزام لگائے ان سے غیر مشروط معافی بھی مانگی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ نے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس کر کے انہیں متنازع بنا دیا، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جی یہ الیکشن جو ہے فراڈ ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد تحریک انصاف نے پورے ملک میں جو حشر نشر برپا کیا، اور یہی افضل خان صاحب وہ جو اب ریٹائرڈ ہو گئے، عہدہ چھوڑ چکے تھے، یہ ہمیں وہ 126 دن کے دھرنے میں کنٹینر پہ بھی نظر آتے تھے، عمران خان کی ایک طرح سے پرستش کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ تو اب وہ پریس کانفرنس، اس کا میں نے رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ غیر مشروط معافی، اور آج کی لیاقت چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس اور الزامات اور جذباتی تقریر، اس تمام چیزوں کو ایک آپ پیرائے میں رکھ کے ذرا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی 2013 کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ وہی رائٹر جو ہے، اسی کا سکرپٹ جو ہے وہ آج بھی اس پر کام جاری ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہی طاقتیں جو کل تک عمران خان کو کسی بھی صورت برسرے اقتدار لانے کے لیے تگو دو میں مصروف تھیں، وہ آج بھی اسی طرح عمران خان کے لیے جو ہے اپنے تن من دھن سے جو ہے برسرے پیکار نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ پریس کانفرنس ہو چکی، میں نے حقائق
تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، میری باتوں سے یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن افضل خان کے کیس کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ کل کلاں مصوف جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو فرتے جذبات میں آ کے یہ بات کر دی، مجھ پہ چونکہ میرے اوورسیز دوستوں کا پریشر تھا، مجھ پہ میری فیملی کا پریشر تھا، اسی طرح کا پریشر جس طرح کی باتیں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی فیملی کی آڈیوز نہیں آئی تھی، ان کی ساسو ماں کی، وہ پریشر ہی ہوتا ہے نا۔ تو کہیں میں یہ بات نہ کر دیں جی بس مجھ سے غلطی ہوگی اور مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن یہ جو نقصان ہوگا پاکستان کا، یہ جو ڈیمیج ہوگا پاکستان کا، اس کا یہ ڈیمیج کنٹرول کون کرے گا؟ یہ ڈیمیجز کون بھرے گا؟ یہ نقصان کا ازالہ پھر کون کرے گا؟ تو لہٰذا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز اگر وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس پورے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، تو پھر اس پورے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے۔ لیاقت چٹھا صاحب کے پاس جو ثبوت ہے وہ لائیں اور اس معاملے کو ثابت کریں، کیونکہ لیاقت چٹھا صاحب براہ راست تو انتخابی معاملات میں انوالو ہی نہیں تھے۔ لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں وہ صرف یہ جو آر او اور ڈی آر او کی ٹریننگ ہوتی ہے اس معاملے تک ان کا ایک کردار تھا، لیکن اس کے بعد انتخابی پروسیس میں ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں، نہ تو وہ رزلٹ جو ہے وہ کمپائل کرنے کی ڈیوٹی ان کی اور نہ ہی الیکشن کروانے کی ڈیوٹی جو ہے وہ ان کی تھی۔ تو جناب پھر یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو یہ بتانا چاہیے لیاقت چٹھا صاحب کو، کیونکہ لیاقت چٹھا صاحب جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ڈویژن میں یہ جو 3-4 اضلاع جتنے بھی آتے ہیں یہ سب کے انچارج ضرور ہیں، لیکن براہ راست الیکشن میں جو ڈیوٹی سر انجام دی وہ آر او تھے، ریٹرننگ افسران تھے، ڈی آر او تھے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تھے، پریزائڈنگ افسران تھے۔ اب اس میں جو آر او ہے یا ڈی آر او ہے وہ تو ڈی سی ہے، تو ڈی سی پنڈی جو ہیں وقار چیمہ صاحب، وہ تو ان کی باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ تو ان کو غلط قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور نہ کوئی اس قسم کی بات تھی، نہ اس قسم کے کوئی رزلٹ چینج کیے گئے۔ اب مصوف فرما رہے ہیں کہ ہم نے 50 ہزار کی لیڈ کو ختم کیا ہے، ہم نے ہارے ہوں کو 70 ہزار ووٹ دیے ہیں اور ان کو جتوایا ہے، لیکن جو آر او ہے اور ڈی آر او ہے جو براہ راست انوالو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سراسر یہ جھوٹ ہے۔ تو اب پھر اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی اس معاملے کو مکمل طور پہ پروب کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر آ رہا ہے، چیف صاحبان کا ذکر آ رہا ہے، تو ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں، اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کروائیں اور اس میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر تو واقعی تحریک انصاف یہاں سے یہ سیٹیں جیت چکی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جو بات اب ہو رہی ہے نا یہ ری الیکشن کی طرف معاملہ چلا جائے گا، بھی کیوں چلا جائے گا؟ آپ نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک اکھاڑا بنا کے رکھنا ہے، آپ نے پاکستان میں یہ خون ریزی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے رکھنا ہے۔ کوئی ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ 12-13 حلقوں کے حوالے سے ایک جو ڈویژنل کمشنر ہے وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ پروب کریں، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، اس پورے معاملے کو جو ہے وہ آپ کھنگالیں اور جو بھی اس میں ملوث ہیں آپ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں، انہیں سزا دیں، لیکن اس طرح نہ جانے دیں۔ یہ پاکستان میں جو روایت بنتی جا رہی ہے نا کہ جی الیکشن ہو تو ایک وہ شخص جس کی محبت میں طاقتور مبتلا ہوں اگر وہ ہار جائے تو پھر آپ جناب پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ لپیٹنے کی تگ و دو کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں کہ نہیں جی اب یہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ رویہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ ذرا تھوڑا سا مزید ذرا سوچئے گا کہ پاکستان میں یہ جو اس قسم کی ایک انتہا پسندانہ سیاسی سوچ ہے یہ کب سے آئی ہے؟ خیر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس قسم کی سوچ پائی جاتی تھی، لیکن پھر بعد ازاں ان لوگوں کو احساس ہو گیا اور ایک مساق جمہوریت ہوا، اور کل تک جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کرتے تھے انہوں نے کچھ سیاسی حدود و قیود کا تعین کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں یہ جو سیاسی
انات تھا نا، لڑائی جھگڑا تھا، اور یہ ذاتی قسم میں جو تبدیل ہوتا تھا یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر عمران خان صاحب کی جب انٹری ہوئی ہے تو ایک بار پھر وہی ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اب عمران خان جیتے تو الیکشن منصفانہ، الیکشن درست، پورے کا پورا سسٹم صحیح، تمام کے تمام عہدیدار اور ذمہ داران جو ہیں وہ بہترین لوگ۔ لیکن اگر ہار جائے تو جی دھاندلی ہوئی ہے، ہم تو ملک چلنے نہیں دیں گے۔ 2013 میں 126 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے، پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرتے رہے، اور اب پورے ملک میں جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ احتجاج ہوگا، ہم چلنے نہیں دیں گے، ہم اس سسٹم کو روک دیں گے، ہم کفن پوش مظاہرے کریں گے، ہم یہاں پہ قبریں کھود دیں گے، ہم جناب چڑھائی کر دیں گے، ہم وفاق کو مفلوج کر دیں گے۔ یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ آج بھی تحریک انصاف کی طرف سے ان مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کی کال ہے، اور ملک بھر میں اس حوالے سے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، لیکن ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ اب تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، لاہور میں سلمان اکرم راجہ سمیت متعدد جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ اگر تو یہ لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ان کی کسی قسم کی پرامن احتجاج کے دوران جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، سیکیورٹی انتظامات لیے جانے چاہیے، اور سیکیورٹی فراہم کرنا انتظامیہ کی، پولیس کی، لا انفورسز ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام کریں۔ لیکن اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ ان کو آپ جو ہے وہ فری ہینڈ مکمل طور پہ نہیں ہم دے سکتے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اب ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے، نظر رکھی جائے۔ لیکن اس قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے نا، اگر یہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن اگر یہ ذرا سا بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہ پھر یہ کوئی اپنی حرکتوں پہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر طاقت کا استعمال ہونا چاہیے۔ سیاسی کارکنوں میں اور انتشاریوں میں فرق جو ہے یہ روا رکھا جانا چاہیے۔ سیاسی کارکن سیاسی انداز میں بات کرتا ہے، اس کے لیے تو ہم جو ہے وہ سرے راہ ہیں، وہ آئیں آپ بات کریں، لیکن آپ سیاست کی آڑ میں اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ کسی کو بھی پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات، اعلیٰ ترین ذمہ داران کے خلاف بغاوت کی سازش کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی سے اگر یہ پالیسی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جس طرح سے میثاق جمہوریت میں کچھ چیزیں طے کر لی گئیں، اسی طرح میثاق سیاست اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کر لیں، تو پاکستان میں بہت سارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، ہیجانی کیفیت جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔